बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर एडवोकेट इक्यान शाह आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। आज का मौजू नहायत अहम होने जा रहा है क्योंकि हम इसके अंदर इद्दत के हवाले से जो है वो बात करने जा रहे हैं। मैं इस बारे में अपनी और आप सब हाजरीन की खुशकिस्मती ये समझता हूँ कि हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब मौजूद हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बार बार जो है वो ज़हमत देने पे ये हमें वक्त इनायत फरमाते हैं और हमारी इसमें रहनुमाई फरमाते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें मैं पहले भी आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर ये जिक्र कर चुका हूँ कि जिस वक्त आप किसी भी कंपिटेंट प्रोफेशनल के पास पहुंच जाते हैं तो आप ये समझें कि आपका आधा मसला जो है वो वहाँ पे हल हो जाता है। मैं इस वीडियो के आगाज़ में ये बताता चलूँ कि हमारे जो बड़े कहना चाहिए कि बड़े शफीक दोस्त भी हैं, हमारे उस्ताद भी हमारे हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब ये अवार्ड याफ्ता भी हैं और जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब जो हैं उन्होंने इनको जो अवार्ड से नवाजा है उसकी हम तफसील एक अलहदा वीडियो के अंदर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि इतने जो सीनियर इस वक्त जो सफ़े अव्वल के वकला हैं पाकिस्तान में उनमें इनका शुमार होता है। आज का जो हमारा मौजू है वो इस हवाले से है कि जो मामलात इद्दत के हवाले से आपको ये मालूम है कि जो तलाक की शरह है वो आए दिन जो है बढ़ती जा रही है जिसके बहुत सारे असबाब हो सकती हैं, हमें उनका तो नहीं मालूम, लेकिन ये है कि ये इद्दत जो है ये एक हमारे दीन का भी हिस्सा है। तो मैं आज ये इस दरख्वास्त के साथ जो है वो इनके खिदमत में ये हाजिर हुआ हूँ कि हम जो आज बात करने जा रहे हैं उसके अंदर हम इद्दत के बारे में पहले ये समझ लें कि इद्दत कहते किसको हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनकी ये अनअवेयरनेस होती है कि उनको लफ्ज़ इद्दत के बारे में जो है वो सही तरह उनको मालूम नहीं होता। तो मैं दरख्वास्त करूंगा एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान और फेडरल शरीयत कोर्ट शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब से कि वो पहले हमारे नाजरीन को जो है वो ये थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दें कि ये इद्दत लफ्ज क्या है, ये कैसे आया और ये इसको ये क्या चीज है ये। शुक्रिया क्या साहब। मैं खुद को एक कानून का तालिब इल्म समझता हूँ और हमेशा सीखता रहता हूँ। कुरान पाक की सूरत अल बकरा है, आयत नंबर 228 है। उसमें इज्जत का जो जिक्र किया गया है, इसके अलावा भी जिक्र मौजूद है और उसमें ये फरमाया गया है, उसका तर्जमा ये है कि और तलाक वाली औरतें इंतजार में रखें अपने आप को 3 हैज तक और इनको हलाल नहीं के छुपा रखें जो पैदा किया अल्लाह ने उनके पेट में, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। तो ये कुरान पाक की आयत मुबारक है मुतलका जिसमें इद्दत का जिक्र किया गया है। और इस आयत मुबारक को अगर पढ़ लिया जाए तफसील के साथ या समझने की कोशिश की जाए तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि 3 हैज तक जो है इद्दत का जिक्र मौजूद है। जिन औरतों को तलाक हो उसका बुनियादी मकसद यही है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि पहले शौहर से प्रेगनेंसी होती है औरत को, तो अगर वो फौरन दूसरी शादी कर लें तो कल को बच्चे के जो बल्दियत का इशू क्रिएट हो सकता है कि बच्चा पहले शौहर से है या दूसरे शौहर से है। इसलिए एक टाइम जो है वो दिया गया है 3 हैज तक जो कुरान पाक में दिया गया है कि वो औरतें जो है अपने आप को 3 हैज तक रोक के रखें और दूसरी शादी ना करें और इज्जत में टाइम गुजारें। तो इसको जो हम अगर गिनती में दिनों में शुमार करेंगे तो वो तकरीबन अरसा 3 माह 10 दिन का बनता है तलाक की सूरत में। अच्छा, अब लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला है उनका 1992 SCMR 1273, उसमें एक मामला डिस्कस किया गया था इस बारे में। तो उन्होंने कम से कम जो इद्दत का दुरानिया बताया है शरीयत हवालों से, उसमें मुख्तलिफ शरीय वाले डिस्कस किया गया, तो वो 39 डेज है। यानी अगर कम से कम इसको शुमार किया जाए तो वो 39 डेज होगा 1992 SCMR 1273 में। और फिर उसके बाद 2002 CRC 1964 में भी यही फाइंडिंग जो सुप्रीम कोर्ट की दोहराई गई है। फिर मैं एक और बात वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 199 के तहत तमाम मातहत अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है और आइन के आर्टिकल 201 के तहत तमाम मातहत अदालतें हाई कोर्ट के फैसलों की पाबंद है अगर उसमें कोई कानूनी नुक्ता तय किया गया होगा। अच्छा, दूसरा मैं साथ ही ये तो हो गई इद्दत तलाक की सूरत में। दूसरा मैं साथ ही वफात की सूरत में भी बता दूं
کہ اس صورت میں جو عدت کا دورانیہ ہوگا وہ عام طور پہ 4 ماہ 10 دن شمار ہوتا ہے، کیونکہ سوگ ہوتا ہے، اس لیے وہ دورانیہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر صرف نکاح ہو، رخصتی نہ ہو، اس صورت میں خاتون کی کوئی عزت نہیں ہوگی، یہ اور ذرا وہ اس کو تھوڑا دوبارہ بتائیے گا کہ نکاح ہو اور رخصتی نہ ہو؟ اور رخصتی نہ ہو ٹھیک ہے، تو اس صورت میں خاتون کی کوئی عزت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں پریگنینسی کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جب رخصتی ہی نہیں ہوئی جی جی تو جی وہ اس لیے اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نکاح ہو اور رخصتی نہ ہو اور شوہر کی ڈیتھ ہو جائے جی جی تو اس صورت میں عزت وہی رہے گی جو سوگ کی عزت ہوتی ہے 4 ماہ 10 دن کی۔ یہ ایک اہم نقطہ میں نے بتایا کہ وہ جو ہے کہ رخصتی نہ ہو، طلاق ہے، تو پھر کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اگر ڈیتھ ہے تو پھر عزت وہی رہے گی۔ جی بہت بہتر۔ اچھا اس میں میں سر آپ سے یہ اپنے ناظرین کے لیے جو ہے، اپنے نالج کے لیے بھی، اپنے علم کے لیے بھی، اپنے ناظرین کی آگہی کے لیے بھی جو ہے وہ میں اس میں آپ سے جو چند سوالات جو مطلب عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اس میں یہ ہے کہ عدت کے بارے میں تو آپ نے بڑا مفصل طریقے سے جو ہے وہ یہ جس چیز کا سارا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ نے بتائی ہے کہ ایک طلاق یافتہ اور ایک بیوہ، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں بھی آپ نے اس میں فرق جو ہے وہ اس میں بتا دیا ہے۔ لیکن اس میں آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ مختلف معاشروں میں جیسے ہوتا ہے، اور ہمارے بھی معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ میاں بیوی کے اندر سپریشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ سپریشن والے معاملات میں جو ہے وہ کیا معاملہ، مطلب اس کو ہم قانونی نگاہ سے کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں عدت کے حوالے سے؟ سیپریشن سے مراد دراصل آپ کی جو کورٹ سے کھلا وہ عورتیں لے لیتی ہیں، شاید وہ مراد ہے کہ اگر عورت کورٹ سے کھلا لے لے تو اس صورت میں عدت کتنی ہوگی؟ یہ شاید یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، یہ دو مختلف سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے لیکن نہ خلا ہے نہ طلاق ہے، نہ کوئی ایسا مطلب وفات والی بات بھی نہیں ہے، طلاق والی بات بھی نہیں ہے، خلا والی بات بھی نہیں ہے۔ تو پھر تو عزت کا سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر عدت کا کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں، علیحدگی تو ہوتی رہتی ہے، عزت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس میں اب یہ بھی کلیئر کر دیں کہ جو خواتین جو خود از خود جا کے خلا کی ڈگری حاصل کر لیتی ہیں اور بعد میں یونین کونسل سے جو ہے یہ ڈائیورس کا سرٹیفکیٹ وغیرہ ایشو کروا لیتی ہیں، اس صورت میں عدت کے احکامات کیا ہیں؟ دیکھیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ شریعت میں جو عدت کا جو ذکر آتا ہے نا وہ آتا ہے طلاق کی صورت میں یا شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں۔ خلا کی صورت میں عدت کیا ہوگی یہاں کوئی شریعت میں کچھ موجود نہیں ہے۔ اب ہم وہی اصول اپنے طور پر خلا کی ڈگری پر جو ہے اپلیکیبل کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ اعلیٰ عدالتوں میں فیصلے موجود ہے کہ خلا کی ڈگری ایک طلاق شمار ہوگی، لہٰذا جب خاتون کو طلاق سرٹیفکیٹ مل جائے گا تب وہ ڈائیورس کور ہوگی، ادروائز خلا کی ڈگری کی بنیاد پر صرف طلاق کور نہیں ہوگی۔ نہ ہی خاتون خلا کی ڈگری کی بنیاد پر دوسری شادی کر سکتی ہے بعد میں اس ڈگری کی بیس پر۔ تو ہم پھر زیادہ سے زیادہ اگر اس اصول کو وہاں اپلیکیبل کریں بھی صحیح تو خلا کی ڈگری سے پھر 3 ماہ 10 دن آپ شمار کر لیں کہ 3 ماہ 10 دن کی عدت ہوگی، اس کے بعد خاتون کیا کر سکتی ہے۔ اچھا سر، یہ اس وقت آپ ایک چیز اس میں مطلب آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی، ہمارے بھی سامنے آئی ہے کہ یہ معاملہ جو تھا یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیا کے اندر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا، اور اس پہ مختلف جو عالم دین ہیں اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ اپنی رائے اس پہ دے رہے ہیں، اور مطلب چونکہ آپ فیڈرل شریعت کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر یہ فیملی میٹرز وغیرہ جو ہے وہ ایک آپ کا بڑا طویل اس میں تجربہ ہے، تو یہ جو معاملہ اس وقت عمران خان صاحب کا ہے عدت کا، کہ جو ان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا اور پھر وہ انہوں نے فرمایا کہ جی یہ عدت تھی اور وہ نکاح پہ نکاح، یہ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا، رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں جو کیس ہے وہ یہ کیس ہے کہ مفتی سعید صاحب ہے، وہ ان کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے عمران خان کے تینوں جو انہوں نے شادیاں کی، 3 شادیاں، ان تینوں کے نکاح انہوں نے پڑھائے۔ جی 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 ان کا یہ کلیم ہے کہ عمران خان نے جب تیسری شادی کرنی تھی بشرا بی بی کے ساتھ جی جی تو انہوں نے مفتی صاحب کو بلوایا تھا لاہور میں ڈیفینس میں، لاہور ڈیفینس میں یہ نکاح ہونا تھا، وہ وہاں گئے جی جی اور وہاں پر بشرا بی بی موجود تھی، ایک اور خاتون بھی تھی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پوچھا کہ کیا بشرا بی بی کے شرعی و قانونی جو بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں دوسرے نکاح کے لیے وہ مکمل ہیں؟ جی تو جی ایک خاتون تھی جنہوں نے بشرا بی بی کا خود کو بہن قرار دیا اور اس نے کہا کہ جی آپ بسم اللہ کریں،
تمام قانونی تقاضے و شرعی تقاضے پورے ہیں. جی جی تو انہوں نے اس خاتون پر اعتبار کرتے ہوئے ان کا نکاح 1 جنوری 2018 کو پڑھا دیا تھا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگلے مہینے عمران خان صاحب نے دوبارہ ان کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ پہلا نکاح ان کا عدت میں ہوا ہے، لہٰذا وہ دوبارہ بنی گالہ میں آ کر ان کا نکاح پڑھائیں. جی جی تو جس پر وہ دوبارہ بنی گالہ گئے اور وہاں جا کر نکاح انہوں نے پڑھایا. جی جی اچھا، اب مفتی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ انہوں پہلے عدت میں نکاح پڑھانے کی وجہ کیا تھی، مطلب کیا ایمرجنسی تھی ایسی خان صاحب کو کہ انہوں نے جو ہے عدت کا ٹائم ختم کرنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا؟ کیا ان کے علم میں عدت تھی ہی نہیں، عدت کا پیریڈ ان کے علم میں نہیں تھا کہ جی وہ جی عدت ہوتی ہے، یا ان کے علم میں تھا تو پھر ایمرجنسی کیا تھی جس میں انہوں نے یہ نکاح کیا؟ اس کا جواب جو مفتی صاحب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کا میرے ساتھ 1 جنوری 2018 کو نکاح کرنا ضروری ہے. اچھا تو اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے فوری طور پہ نکاح 1 جنوری کو کر دیا تھا. تو دوبارہ انہوں نے بعد میں دوبارہ پھر میں نے نکاح پڑھایا ان کا. اچھا، یہ کیس پینڈنگ ہے کورٹ میں باقاعدہ، اس پر بیان ان کا بھی ہو چکا ہے، بلکہ اون چودھری جو عمران خان کے بڑے قریبی تھے اور گواہ بھی تھے جی جی اس نکاح کے، انہوں نے بھی یہ بیان ریکارڈ کرایا ہے اور اس کی تصدیق کی انہوں نے. جی لیکن میں یہاں پر مفتی صاحب کو بری زماں قرار نہیں دے سکتا. 2 وجوہات ہیں. جی جی ایک تو یہ کہ مفتی صاحب نے اگر یہ بات 2018 کی ہے، جی ان کا جی نکاح بھی 2018 میں ہوا، پہلا بھی دوسرا، جی جی تو مفتی صاحب کو اب 2023 میں کیوں یاد آیا؟ انہوں نے اس وقت جو ہے یہ کیس کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب بھی برزما اس لیے حاصل نہیں ہوتے کہ اگر وہ کہیں نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو جو نکاح رجسٹرار صاحب ہیں قانونی طور پر ان کی ذمہ داری ہے جی جی کہ وہ لڑکی کا نکاح پڑھا رہے ہیں اس کی پہلے ایج دیکھیں. کیا وہ پنجاب میں ہے تو 16 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے، سندھ میں ہے تو 18 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے. دوسرا، اگر عورت طلاق یافتہ ہے تو اس سے وہ طلاق نامہ لیں، اس طلاق نامے پر ڈیٹ دیکھیں، اس سے طلاق سرٹیفکیٹ حاصل کریں، پھر نکاح پڑھائیں. جی اس طرح کوئی خاتون خود کو کلیم کرے کہ جی میں اس کی، وہ کہے میں اس کی بہن ہوں اور تمام قانونی شرعی تقاضے پورے اور مولانا صاحب نکاح پڑھا دیں، تو پھر تو مسائل بیشبار لوگوں کے بن جائیں گے. ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کیونکہ ایک عالمی شخصیت ہے تو وہ ان کے پریشر میں کہیں ان پہ اتنا ہو مولانا صاحب پہ کہ وہ ان سے ڈاکومنٹس بھی نہ مانگ سکے ہوں، تو وہ الگ بات ہے. لیکن میرے نظر میں یہ پہلی ذمہ داری ہے کسی خاتون کے کہنے پہ یا کسی گواہ کے کہنے پہ یا ایون کے پارٹیز کے کہنے پر مولانا صاحب کو نکاح نہیں بڑھانا چاہیے. ان کو پہلے جو شرعی و قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، پھر نکاح بڑھانا چاہیے. اچھا، اس میں سر ایک رہنمائی فرمائیے گا کہ اس میں مفتی صاحب جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک یہ بیان ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ عدت ہو مکمل ہے تو پھر اس کی خاتون کی بات کو ہی تسلیم کیا جائے گا. نہیں، مفتی صاحب کا ایسا کوئی بیان نہیں ہے. اگر ان کا ایسا بیان ہوتا تو یہ کیس کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے تو کیس کیا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے انہوں نے چونکہ عدت میں نکاح پڑھایا. پھر میں ایک چیز اور بات کرتا ہوں، نکاح کی جو ہے 3 مختلف قسمیں ہیں اپنے ناظرین کے لیے. اور ایک ہے ویلڈ صحیح نکاح، دوسرا ہے irregular نکاح فاسد، تیسرا ہے وائڈ نکاح باطل نکاح. جی جی تو عدت میں جو نکاح ہے نا یہ وائڈ نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، یہ ریگولر میں آتا ہے، یہ فاسد نکاح فاسد میں آتا ہے. اور جو وائڈ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ کس صورت نکاح نہیں ہو سکتا اور اس کی مختلف قسمیں موجود ہیں. اچھا، تو یہ یہ درمیان یہ irregular نکاح کے اس کے اندر آتا ہے، یہ فرما رہے ہیں. جی irregular میں آتا ہے. بلکہ ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اس پر، PLD 2020 اسلام آباد 443 پیج ہے، اور اس فیصلے پر بعد میں تنقید بھی علماء نے کی ہے. اس میں ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ عدت کا جو نکاح ریگولر ہے اور ایک خاص پیریڈ گزرنے کے بعد یہ نکاح ویلڈ ہوگا، ٹھیک ہوگا. لیکن اس پر پاکستان کے علماء نے احتجاج کیا اور وہ اس فیصلے کو درست قرار نہیں دیا. اچھا سر، اس میں آپ نے ایک چیز شروع میں یہ فرمائی تھی کہ چونکہ پہلا اگر شوہر ہے اس نے طلاق دی ہے اور وہ جو پیٹرنٹی کا جو آپ نے بھی ذکر کیا، ولدیت کا جو معاملہ ہے وہ اس کی جو کلیئرٹی ہے اس کے اندر آنی چاہیے، اور اس لیے یہ بیچ میں عدت کا جو دوران ہے یہ آ گیا. تو اب اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آج مطلب موجودہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ یہ سارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، تو کیا آج کے موجودہ مطلب جس طرح یہ جدید سائنسی دور میں پھر بھی عدت کے جو معاملات ہیں وہ ویسے ہی فالو کیے جائیں گے؟ ہاں جی، میری نظر میں ویسے فالو کیے جائیں گے کیونکہ قرآن پاک میں جو چیزیں واضح کر دی گئی ہیں ان پر سائنسی ایجادات یا جدید سائنس جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور یہ
چیز لاہور ہائی کورٹ ایک الگ فیصلے میں قرار دے چکی ہے، جس میں ایک خاتون پر جو زنا کا الزام تھا کہ اس نے جو ہے اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ جو ہے ریلیشن قائم کیا ہے، تو اس میں قرآن پاک کے سورۃ النور میں چونکہ 4 گواہان کا ذکر ہے کہ وہ جو 500 عورتوں پر الزام لگائے ان مقابلے میں 4 گواہ نہ رہے تو ان کو 80 کوڑے مارو، تو یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تھا۔ اس پر پھر انہوں نے جو علماء دین تھے ان کی رہنمائی لی تھی کہ کیا موجودہ ڈی این اے کے دور میں کیا اب بھی جو ہے یہ 4 گواہ ضروری ہوں گے، تو اس میں انہوں نے فائنڈنگ دی تھی کہ جی ہاں 4 گواہ پھر بھی ضروری ہوں گے، چاہے سائنس جتنی بھی ترقی کر رہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو اصول طے کر دی گئے واضح طور پہ، اس طرح اس میں 3 حیض تک کا جو واضح کر دیا گیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں، تو لہٰذا یہ ہی اصول رہے گا۔ اچھا سر، اس میں یہ جب ہم عدت کی بات اس حوالے سے کر رہے ہیں، جو ہمارا پاکستان کا قانون ہے، تو یہ کیا عدت کے معاملات جو ہیں یہ جو دیگر مسلم دنیا ہے، یہ دیگر مسلم دنیا میں بھی اسی طرح ان کو آبزرو کیا جاتا ہے ان قوانین کو؟ دیکھیں دیگر مسلم دنیا نے اپنے کچھ اصول بنائے تو ہوئے ہیں، دیگر مسلم دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ بے شمار اسلامی ممالک ہیں، ہر ایک کے اپنے جو ایک سلسلے ہیں، اور دوسرا وہ ان کے علماء اپنی تشریح کرتے ہیں، تو لہذا میں صرف پاکستان میں جو قانون ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا سکتا ہوں۔ اور سیکشن 257 ہے محمد اللہ کا، میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو کتاب ہے، ایک تو قرآن پاک ہے جس سے ہم براہ راست رہنمائی دے سکتے ہیں وکلا حضرات، دوسری محمد اللہ ہے، ایک بک ہے جس میں اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب تو قانون ساز اسمبلی نے پاس نہیں کی، یہ بائنڈنگ بھی نہیں ہے کورٹس پر، لیکن اس سے رہنمائی عدالتیں ضرور لیتی ہیں، ہم بھی لیتے ہیں۔ اس میں سیکشن 257 جو ہے وہ عدت میں نکاح کے بارے میں ہی ہے، اور اس میں انہوں نے فاسد نکاح قرار دیا ہے، اس میں اس سیکشن میں عدت میں نکاح۔ جی بہت بہتر۔ اچھا، اس میں میرے تو جو سوالات تھے جو میں سمجھ سکتا تھا، جس طرح ناظرین جو ہیں وہ مطلب لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات آ سکتے، ممکنہ سوالات آ سکتے، میں نے وہ والے سوالات آپ سے پوچھے ہیں۔ میں خود قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو آپ کی آج کی گفتگو سے میرے اپنے علم میں اضافہ ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے بھی آج اس گفتگو سے جو ہے وہ نئی چیزیں یا جن کے بارے میں اگر ان کے کوئی شکوک و شبہات تھے وہ بھی ان کے کلیئر ہوں گے۔ میرے اپنے جو اس کے بارے میں معاملات تھے کئی ایسے، میں خود کو بھی ابھی تک اپنا ایک ادنا سا قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ایڈوکیٹ فیڈرل شریعت کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب نے جس طرح روشنی ڈالی اور جس طرح ہم سب کی رہنمائی فرمائی بشمول میرے اپنے، میں نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک مرتبہ پھر اپنے اس قیمتی وقت میں سے جو ہے ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا ہے۔ میں آئندہ آپ کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گا، اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں نکاح کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے، اس ویڈیو کے حوالے سے، تو اپنے جو کمنٹس ہیں، آراء ہیں، سوالات ہیں، وہ نیچے آپ کمنٹ باکس میں آپ ضرور دیجیے گا۔ ہم ان تمام سوالات کو ترتیب دیں گے، اور پھر ایک دفعہ اپنے ہمارے بڑے شفیق استاد دوست ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے دوبارہ وقت دیں اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے جو دوست ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملتان اور فیڈرل شریعت کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کا فون نمبر، واٹس ایپ نمبر، آفس ایڈریس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ براہ راست بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شام 7 سے رات 9 بجے تک یہ تمام سائلین کے جوابات جو ہیں وہ ان سے بالمشافہ ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان کو کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں، تو آپ ان سے شام 7 سے لے کے رات 9 بجے تک ان کو رابطہ کر سکتے ہیں۔ فون نمبر جو ہے ان کا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ میں آج کی اس ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر اپنے بڑے عزیز اور شفیق جو ہے اپنے استاد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا۔ میں ان سے انشاءاللہ جو آپ کے سوالات آئیں گے وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ان سے جوابات ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی اپنے علم میں اضافہ کروں گا کہ وہ کون سے ایسے قانونی معاملات اور ایسے دینی معاملات جو ہیں
وہ قانون کی نگاہ میں جو ہے یہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اپنے گرد و نواح کا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، ایڈوکیٹ اکیان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔